बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। प्रोग्राम तज़किरा और इस तज़किरे के प्रोग्राम में आज हमारे उलमा कराम अपनी गुफ्तगू पेश कर रहे हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू की ज़िंदगी के हवाले से, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं उसमें। आपने वक्फ़े से पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़फ़र अब्बास मलिक साहब और उससे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद आशिक़ हुसैन नक़वी साहब क़िबला को समाअत फरमाया, देखा। अब आप लाइव कॉल के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, अपने सवालात पेश करें। इंशाअल्लाह हमारे उलमा कराम उनके जवाबात देंगे। क़ब्ल इसके कि आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो, वही जो कलाम में डॉक्टर रेहान आज़मी का पढ़ रहा था उसका एक बंद और एक मक़ते का बंद मैं पेश करके हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आशिक़ हुसैन नक़वी साहब की तरफ जाऊँगा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब ज़फ़र अब्बास मलिक साहब की तरफ जाऊँगा, क्योंकि उनकी गुफ्तगू का थोड़ा सा सिलसिला रुक गया था। सदाएँ देता है काबा, सदाएँ देता है काबा भी, करबला भी उन्हें, इमाम असर अलैहिस्सलाम आ जाएँ, यजीद वक्त कलेजा फ़िगार करते हैं, इमाम असर का हम इंतज़ार करते हैं। और मक़ता है कि रेहान आज़मी ये ज़िक्र ही इबादत है, जैसा कि उलमा कराम भी कह रहे हैं, रेहान आज़मी ये ज़िक्र ही इबादत है, खुदाया भेज दे उसको जो तेरी हुज्जत है, बस एक दुआ यही परवरदिगार करते हैं, इमाम असर का हम इंतज़ार करते हैं। आइए चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़फ़र अब्बास मलिक साहब की तरफ और उनकी गुफ्तगू से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। शुक्रिया जनाब हाशिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये थी कि मैं अब चूँकि ग़ैबत के बारे में कि हमारा जो ग़ैब पर यकीन है एक, और हर वो शख्स की जो यकीन रखता है जी, वो तक़वे के बग़ैर यकीन नहीं रखता। सुभान अल्लाह। ये कहना कि जो है वो तक़वे के बग़ैर यकीन रखता है, अगर तक़वा नहीं है तो उसका यकीन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू पर नहीं है, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में नज़र आ जाएगा कि इमाम ज़माना पर यकीन नहीं रखता, इसलिए उसकी ज़िंदगी इस तरह है। सुभान अल्लाह। यही चीज़ है। अब उसके अंदर जो है वो यानी जो मैं इकमाल के अंदर इकमालुद्दीन, जो एक ख़ुसूसी तौर पर शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा ने जो है वो किताब लिखी, और इकमालुद्दीन यानी दीन का यानी मुकम्मल और तकमील, और इमाम ज़माना पर लिखी है, अजल्लल्लाहु फ़रजहू पर लिखी है कि अजल्लल्लाहु फ़रजहू के ज़रिए से ही दीन की तकमील होती है। उस किताब के अंदर और दूसरी कुतुब के अंदर जो है वो अकायद की कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है कि एक यानी इस हदीस में अबी हमज़ा से और अबुल क़ासिम से, इनसे रिवायत है कि इन्होंने पूछा इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस सूरह बकरा के पहले आयत के यानी इल्म ग़ैब पर ईमान रखने पर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरमान कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब, कि जो मुत्तकी हैं उनको हिदायत करने वाली है किताब कि जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं। इसका माना क्या है? तो आपने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अल मुत्तक़ूना शिअतु अली अलैहिस्सलाम, शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मुत्तकी हैं, और वल ग़ैबु हुवल हुज्जतुल ग़ाइब, और वो ग़ैब जिस पर वो यकीन रखते हैं वो हुज्जत ग़ाइब है। जी जी, वो हुज्जत ग़ाइब है कि जिस पर वो यकीन रखते हैं। और इस पर गवाह जो है वो ये आयत है कि यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिर रब्बिही फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़न्तज़िरू इन्नी मआकुम मिनल मुंतज़िरीन, कि वो लोग ये कहते हैं कि इस पर कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयत अल्लाह की तरफ से क्यों नहीं नाजिल हुई, तो उनसे कह दो कि ग़ैब जो है वो क्या है, वो अल्लाह के लिए है, तुम ग़ैब का तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी फ़अख़बरा अज़्ज़ व जल्ला
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ امام فرماتے ہیں ان الآیت ہی الغیب، کہ آیت جو ہے اس کے اندر غیب ہے، یعنی وہ جو آیت جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے وہ آیت بھی غیب ہے، والغیب هو الحجہ، اور غیب جو ہے وہ حجت ہے، وتصدیق ذالک، اور اس کی تصدیق امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَجَعَلَنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیہ، کہ ہم نے ابن مریم کو اور ان کی مادر کو، ان کی مادر گرامی کو آیت بنایا، یعنی امام فرماتے ہیں حجت بنایا، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے اقوال ہیں کہ جو موجود ہیں، یعنی یہ حجت ہے کہ جو غائب ہے، غائب میں سے سب سے اہم شے وہ حجت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور حجج الہیہ میں سے یہ آخری حجت جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ ہیں، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا تھا، اور امام جعفر صادق اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے نبی اکرم سے عرض کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، کہا کہ آپ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا یا علی وعلم، یاد رکھیے، ان اعظم الناس یقیناً، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ یقین میں مضبوط اور پختہ اور زیادہ عظمت والے قومن، وہ قوم ہے کہ یکونون فی آخر الزمان، جو آخر زمان میں ہوں گے، اور لم یلحقوا النبی، جو نبی کے ساتھ نہیں ملک ہوں گے، نبی کو نہیں دیکھیں گے، نبی کو نہیں دیکھیں گے، وہ حجب عنہم الحجہ، اور حجت بھی ان سے پردے میں رکھ دی جائے گی، کہ پردے میں اس حجت کو بھی ان سے غائب کر دیا جائے گا، اور پھر بھی فآمنوا بسواد فی بیاض، اور وہ ایمان لائیں گے اس روشنی اور سفیدی پر، اس تاریکی کے اندر، وہ لوگ سب سے زیادہ بڑے ہیں یقین اور ایمان کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت پر ایمان رکھنے والے، آج کے دور کے اندر یقین رکھنے والوں کو ان تمام متقین سے افضل قرار دے رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے دیکھ کر جو ہے وہ یقین کیا، اور جنہوں نے امام زمان اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اور زیارت کر کے ان پر ایمان لے آئے۔ جو لوگ زیارت کیے بغیر، دیکھے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں اور لا رہے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف فرماتے ہیں کہ وہ یقین کے بہت بڑے درجے اور رتبے پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یقین کہ اس جو پائن درجہ ہے، جو کم از کم درجہ ہے، کم از کم اس کو حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ وہ تسلسل تھا جو اس وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ میں چلتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب کی طرف کہ قبلہ آپ اگر کچھ اپنا بیان دینا چاہیں، یا پھر یہ کہ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں، جیسے پہلے آپ مناسب سمجھیں۔ سوال قبلہ یہ ہے، یہ بہت پہلے کسی نے مجھے میسج کیا تھا، اور میں نے ان کو یہی کہا تھا، جناب اشتیاق حسین صاحب ہیں، یہ کہیں نارتھ یو کے سے ہیں، تو انہی نے یہ کہا تھا کہ اگر امام زمانہ ہیں اور غیبت میں ہیں تو وہ کس طرح مطلب ہدایت فرمائیں گے ایک عام مسلمان کی، ایک عام مومن کی، یعنی مخصوص لوگوں کی بات نہیں، ایک عام، جیسے مثال کے طور پہ میں ہوں اور مجھے مدد چاہیے امام زمانہ کی، تو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ ضروری ہے کہ میں متقی پہلے بنوں اور پھر مدد مجھے ملے گی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کے سوال کا بھی، اور آغا صاحب نے بہت ہی جو ہے معلوماتی اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں رحمت للعالمین کے آخری حجج میں سے آخری حجت کی بہترین طریقے پہ ولادت باسعادت بھی آپ کے سامنے، اور جس طرح دیگر مسائل اس سے متعلق تھے ان کو بیان فرمایا۔
سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ اس عقیدہ امامت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی ان تمام روایات کو جو صحیح مسانید میں ہم تک پہنچی ہیں اور جو ایسے لوگوں سے ہم تک پہنچی ہیں جیسے یہ نواب اربع ہیں یا یہ علماء ہیں، جیسے آپ سماعت فرما رہے تھے آغا سے، جب ایسوں سے آپ یہ چیزیں لیں گے اور ان پر اسی انداز میں اسی طریقے پہ یقین و تیقن و ایمان کا اظہار کریں گے اور اپنے فیت بنائیں گے، اپنا ایمان بنائیں گے ان چیزوں کو، تو پھر انشاءاللہ العزیز بایمانے کہ یہ نور علی نور گھرانے سے تعلق رکھنے والا امام ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، امام کو بھی یہ حالات یعنی تمام حالات امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس پر قرآن وہ وقت نہیں ہوتا کہ بیان کیا جائے۔ قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں کہ حجت خدا کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہاں جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جس انداز میں جس طریقے پہ جیسا کوئی امام سے امداد کا طالب ہوگا، جس انداز کا ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے، وہ ضرور پہنچے گی امداد۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بہت سارے طریقے سے کہ خود علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں بھی تذکرہ کیا ہے، بالخصوص امام کو پکارنے کا، امام کو بلانے کا، امام کو یاد کرنے کا بھی، جیسے مولانا وہ دعائے فرج پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے انہوں نے دعائے فرج کی تلاوت کہہ لوں تو شاید جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ وہ انہوں نے فرمائی، اور اس کے ذریعہ یہی پیغام تھا کہ امام کو وہ مدد کے لیے یا ان معاملات کے لیے آپ بلا سکتے ہیں، یعنی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تک وہ تو چھوڑیے، یعنی ان کے نائب سے حسین ابن رو کے نام کا ہم عریضہ پھینکتے ہیں اسی 15 شعبان کی عظمت والی رات کو، جس میں آپ کی آمد کبھی ہوئی، اور آمد میں آپ نے جیسے سنی کہ جناب کی پھوپھی جو ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ جو ہے کہا کہ آپ آج رک جائیں، اور انہی کی روایت ہے کہ وہ بچہ ایک نور ساتے ہوا اس وقت جب اس کی آمد ہوئی، ہر طرف نور نور چھا گیا۔ جب وہ نور ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پاک و پاکیزہ وہ جو ہے زمین پر پیشانی ٹیکے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ تو ان کی آمد بھی ظہور بھی ایسے ہوتا ہے جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بی بی نے بتایا کہ اس بچے کے دونوں شانوں کے درمیان، اور اس کو اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اب باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، اور باطل سارا تو ہمیشہ حق کا لے کر ہی زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، یہ باطل کا طریقہ ہے۔ جیسے آپ کو بہت سارے پہلے ایسے خلفاء میں باتیں ملیں گی کہ وہ کبھی کبھی سہارا لیتے تھے حق والوں کا، وہ ویسے زندہ نہیں رہ سکتا باطل، وہ یعنی زندہ ہی حق کا سہارا لے کر رہتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کے ذریعہ یعنی مدد کے جیسے میں گزارش کر رہا ہوں، اسی میں ایک مسئلہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم سے پوچھا گیا تھا، وہ ایک عزیزہ نے پوچھا تھا کہ وہ جو ہے وسیلہ، یہ اس میں وسیلے والا بھی بات آ جاتی ہے کہ ہم امام سے کیسے وسیلہ حاصل کریں، کس طرح متوسل رہیں، ان کے ساتھ متصل رہیں۔ جیسے مولانا نے بھی اپنے یعنی باتوں میں یا اپنے اس بیان میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ انتظار جو ہے یہ امام سے متصل رہنے کا، اور یہ آپ بتائیے نا آج اگر کوئی آدمی یہ انتظار کرتے ہیں اور اس انداز میں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے ہماری سمجھ یا وہ پہنچانا اس نیز کا اس انداز کا نہ ہو، نہ سمجھ آنے والے کو تو نبی بھی بیان کرے تو سمجھ نہیں آتا، ابو جہل کو یا ابو لہب جیسوں کو ان کے سامنے نبی اکرم اور نبی اعظم خاتم الانبیاء بھی بیان کرتا رہا تو ان کو سمجھ نہ آئی اور ان کے ذہن میں وہ چیز نہ بیٹھی، اور آج بھی اسی طرح ایسے لوگوں کے سامنے کچھ بیان کیا جائے
تو ان کی سمجھ تک تو وہ نہیں پہنچے گا. جی جی لیکن یہ وسیلے کی جو کہہ رہی وہ عزیزہ آیت بتا رہی تھی کہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، تو یہ خارجی اور ناسبی لوگ جو ہیں ہمیشہ اسی آیت کے سہارے، جو کفار کے متعلق ہے، مشرکین کے متعلق ہے، مومنین سے اس کا کوئی، ایمان والوں سے یا اللہ والوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ان کا تذکرہ ہے، وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس کا کیا وسیلہ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، شاید وہ مشرک ہی سمجھتا ہوں اپنے کو. یہ نہیں، وہ یہی واللہ عالم، وہ اپنے آپ کو کہہ دیں. اور یہ واقعہ آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ نام نہاد ایک جو اسکالر ہے، یعنی اسلام کے نام کو بدنام کرنے والا، وہی خارجی قسم کے لوگ ہندوستان سے، ذاکر نائک، اس نے بھی اپنا کیا ہے، اس کہیں یہی اسی آیت کو کوٹ کیا وسیلے کے لیے کہ وسیلہ منع ہے. اور اس پہ اس کو خود ایک آدمی اپنے نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ، اور یہ ویڈیو موجود ہے یعنی اس پر انٹرنیٹ پر، کہ قیامت تک تم نہیں دکھا سکتے. اور وہ کہتا ہے میں ملاقات بھی کر چکا ہوں، خطوط بھی لکھ چکا ہوں، بار بار اسے متنبہ کر چکا ہوں، آج تک اس کی طرف سے جواب نہیں ملا. تو بابا وسیلے کے بغیر کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے. جی قبلہ ایک کالر ہے، جی کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وہ یہ ہے کہ تبرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیالات ہے؟ جیسے کچھ لوگ بہت اوپنلی تبرہ کرتے ہیں، جی اس میں کیا یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ کیونکہ جیسے آپ بھی کے گھر میں بھی جب مجلس ہوتی ہے تو آپ بھی ادھر میں ہوتا ہے کچھ، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ شکریہ. جی کون سا بول رہے تھے؟ اچھا کال کریں تو پلیز اپنا نام اور اپنا علاقہ بھی بتا دیں، آپ کے سوال کو انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. جی قبلہ. جی تو وہ تو وسیلے کے سلسلے میں ہو گیا. اور آپ کے جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح ان کی مدد پہنچتی ہے، مدد تو یعنی جو لنگر زمین و آسمان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج، صرف یہ سورج موجودہ جو ہماری دنیا کا سورج ہے، اس کے سامنے کتنے ہی بادل آ جائیں، اس کی مدد یا اس کی روشنی یا اس کی یہ ہماری زندگی کے لیے معاون و ممید ہے، اور وہ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ اتنے پردے ہونے کے باوجود. جی تو قبلہ یہ کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ ہلو. چلیں کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو لہذا ان کو چاہیے جو حضرات چاہتے ہیں تو ہماری کتابوں میں اور علماء سے رابطہ کریں انشاءاللہ العزیز. ان کو خصوصی اگر مدد چاہیے امام زمانہ کی، کہ وہ خصوصی طور پر ان کو معلوم ہو، محسوس ہو کہ یہ مجھے خاص کر میرے وقت کے امام کی طرف سے یہ مجھے تعاون ملا ہے، مدد پہنچی ہے میرے پر، انہوں نے کرم فرمایا ہے، تو اس کے لیے دعائیں اور ایسی اعمال ہیں ان کو وہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ وہ بھی اسے حاصل ہو جائے گا. نہیں، اصل میں ان کا جو سوال تھا اس کا مین مقصد یہ ہے ان کا پوچھنے کا کہ امام زمانہ ہیں یا ہمارے جتنے ائمت ہیں یا رسول اللہ خود ہیں، وہ تو پوری انسانیت کے لیے حجت ہے نا، پوری. تو اب کل کافر ایک کھڑا ہو کے یہ چاہے کہ اس کی امام زمانہ مدد کریں تو کیا ہوگی اس کی مدد؟ ہاں، اس کی مدد بے ایمانی ہو سکتی ہے کہ وہ راہ راست پر لے آئے اسے. یہی بات. وہ ایسے حالات، ایسی چیزیں، ایسے واقعات یا ایسی کہ اس کی فکر کو صحیح راستے پر لے آئیں، تو یہ امام زمانہ کی مدد ہوگی. یہ اور یہ امام زمانہ کی مدد بھی اور یہ خدا کی مدد ہوگی خاص کر، اور توسل امام زمانہ سے یہ ہوگی یہ بے شک کہ آپ جو ہے راہ راست پر آ جائے. تو اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اور سب سے بڑی مدد یا سب سے بڑی نعمت یہی تو ہم آج تک 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے جتنے نعمات کا ذکر کیا، سب سے بڑی نعمت یہی ہدایت ہوتی ہے، اور خاص کر ہادی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے. اور نعمت عظمیٰ وہ اس حاصل بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر وہ انداز اپنائیں. تو یہ سلسلہ ہو گیا حضور. یہ تو آپ کے ان سوالوں کا اس کہ وسیلے کا، اور وسیلے کی آیات جو ہے
بہت ساری یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جی ہاں، ہاں اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ بلکہ حکم ہے کہ وسیلہ اس کے تلاش بجائے کرو۔ تلاش کرو، حکم ہے بلکہ، جی ہاں، اور بغیر وسیلے کی تو کوئی شے ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیے اتنے یعنی حیرانگی ہے ان کا، عقل کو کیا ہو جاتا ہے، کیوں تالے پڑ جاتے ہیں ان کے دلوں پر بھی اور عقل پر بھی کہ یہ گفتگو اپنی آپ بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ۔ آج جو دنیا کے آج کوئی ان چیزوں کو، اسلام کی ان چیزوں کو سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ یعنی سائنس نے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کر دیے، وسائل پیدا کر دیے، ذرائع پیدا کر دیے جن کے ذریعہ ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد کو، اساسی عقائد کو سمجھ کے ان پر عمل بھی کر سکے اور ان پر ایمان بھی لا سکے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو یہ سلسلہ ہو گیا۔ بہرحال امام علیہ السلام چونکہ وہ اس عظیم گھرانے کے فرد ہیں کہ جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمات کو اتمام عطا کیا اور انہی پر دین کا بھی اکمال کیا۔ الیوم اکملت لکم، اگر اس کے جد کے اعلان پر اس کی ولایت اور اس کی حکمرانی کے اعلان پر اس کا اعلان ہوا تھا دین کے اکمال کا، تو اکمال کے میں سے اسی میں سے یہ جناب قائم آل محمد بھی ہیں جن کے ذریعہ اتمام نعمت ہوگا یہ کائنات پر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے بھیجے گا اور جب وہ ظہور فرمائیں گے۔ اور مجھے ایک اور یعنی میں بعثت کے سلسلے میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا رحمۃ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لفظ بعثت یعنی مبعوث کرنا وہ ارشاد فرمایا رحمۃ للعالمین کے متعلق بھی، اور یہ بھی مبعوث ہوں گی، بعثت ہوگی ان کی۔ اور بعثت جہاں تک میں سمجھا ہوں، میں نے بہت اس کی گہرائی میں ادھر ادھر سوچا ہے، بعثت اسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے، واہ واہ، یہ نہیں کہ نہ ہو اور وہ بعثت ہو جائے۔ اب اچھا اسی طرح آپ پڑھیے یعنی سورہ بقرہ میں جو وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، بنی اسرائیل میں ہم نے 12 نقیب مبعوث فرمائے، ان کے لیے بھی بعثت۔ اور یہاں رحمت للعالمین نے اپنے 12 خلفائے راشدین کے لیے، ائمہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نقبائے بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے نقباء کی طرح 12 ہیں جو میرے نائب ہیں، جو میرے خلفاء ہیں۔ تو یہ دنیا جو بھٹکی ہوئی پھر رہی ہے، کبھی کس کے در پر، کبھی کس کے در پر، کبھی کس کے در پر، اور اس میں مسلک بن گئے، فرقے بن گئے، چشتیہ، قدسیہ، فلانیہ۔ خدا کے بندو، اب یہ دور نہیں رہا، اب آ جاؤ اس حقیقی راستے پر جو اللہ کے رسول نے اور قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ جی مولانا، ایک کالر ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی سوال کریے۔ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، میں تو کس سے دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام، اور تاریخی پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سوال نہیں تھا وہ، جی اور پھر سوال آپ کے تبرہ کا آ گیا۔ جی ہاں، یہ دیکھیے اس تبرہ کو اور ایک جو ہے لعنت کو ایک فرقے نے یا ایک مسلک نے جو خود ساختہ تھا ایسے پیش کیا جیسے کوئی اگر کوئی تبرہ کرے یا لعنت کرے تو وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں اسی نے بنی امیہ نے رواج دیا ہے، جی ہاں، یعنی خود نفس رسول پر، اولاد رسول پر وہ ممبروں سے کراتے رہے، اس کو گالی نہیں سمجھتے، اور شیعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جناب وہ تبرہ کرتے ہیں، وہ جی لعنت کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، تبرہ اور لعنت یہ قرآنی عمل ہے، یہ قرآن کا عمل ہے، اور شیعہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو قرآن سے یا آل محمد سے باہر ہو۔ واہ، اور آل محمد کا، محمد و آل محمد کا فرمان یا ان کی سنت زیادہ سے زیادہ قرآنی احکام کو زندہ کرنے کا ہے۔ بے شک، تو شیعہ وہی عمل کرتے ہیں جو قرآن و آل محمد یا محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، وہ جس کی تائید کرے
اور وہ تبرہ ظالموں، جابروں، غلط کاروں، مجرموں پر جس طرح قرآن پاک میں لعنت بھی کی گئی ہے اور خدا و رسول کے دشمنوں سے تبرہ بھی کیا گیا ہے۔ سورہ برات پوری موجود ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ قبلہ آپ کی گفتگو کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکتا ہوں، وقفے کا وقت ہوا ہے، اور ناظرین سے صاحب سماعت فرما رہے تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا عاشق حسین نقوی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ انہی دونوں علماء سے ہم جتنی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وقت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔